दोबारा होश आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जहाज़ी साइज़ के उसी नर्म दबीज़ बिस्तर पे मौजूद हूँ जहाँ बेहोश होने से पहले था। ये बिस्तर इतना गुदाज और मोटा था कि बंदा उसमें डूबता हुआ महसूस होता था। मुझे अपना सर भारी महसूस हुआ। एक अजीब सी नक़ाहत रगो पै में उतरी हुई थी। धीरे धीरे मुझे बेहोश होने से पहले के वाक़यात याद आने लगे। मैं तेज़ी से उठकर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं काफ़ी देर बेहोश रहा हूँ। मुझे पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी और भूख भी लगी हुई थी। कमरे में मेरे सिवा मौजूद कोई नहीं था। मैं उठकर बाथरूम में चला गया। वापस आया तो कमरे में चीते की मनहूस आवाज़ गूंजी। सुना उस्ताद जहानी, क्या हाल चाल है? हाल तो ठीक है। चाल तुम्हारी हमशीरा ने बिगाड़ने की कोशिश की थी, मैंने कोशिश नाकाम बना दी। ओह अच्छा यार, अब वो सा थूक दो और हमारे साथ कुछ ताउन फरमाओ। कैसा ताउन? यहाँ तुम्हारी आमद के बारे में और किस किस को मालूम है? पुलिस इस बारे में जानती है। साही साहब और उनके मातहत मेरा ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे। पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस के अलावा बताओ कौन यहाँ तुम्हारे पीछे आकर अपनी आकबत ख़राब कर सकता है? अगर मैं ना बताऊँ तो? जहाँ तुम पहुँच गए हो ना जहानी, यहाँ मेरी हुकूमतूली दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आइंदा एक दो रोज़े मेरे अल्फाज की सच्चाई का इल्म तुम्हें खुद ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ तुम्हारा नामुराद सर सिर्फ हाँ में हिलेगा, ना चाहोगे तब भी बस हिलता ही रहेगा। चीते के लहजे में बेपनाह एतमाद था। ये किसी मामूली शख्स का लहजा नहीं था। ये एक ऐसे बिग बॉस का लहजा था जो मुल्क में तकरीबकारी का वसी और अरीज़ नेटवर्क चला रहा था और दर्जनों घाक मुजरिमों के दरमियान रहते हुए भी उनकी निगाहों से ओझल था। अशरफ चीता की सूरत मेरी निगाहों में घूम रही थी और मुझे वो सारे वाक़यात याद आ रहे थे जिनमें अशरफ चीता नादिर जक्की के मामूली कारिंदे की हैसियत से मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहा था। दरहकीकत चीते में चीते जैसी अय्यारी ही मौजूद थी। वो एक मामूली कारकुन की हैसियत से हमा वक्त पाशा तंजीम के मेंबरों के दरमियान रहता था और उन पर बेमिसाल गिरफ्त रखता था। वो एक ज़बरदस्त अदाकार भी था। मैंने माजी पर निगाह दौड़ाई तो अंदाज़ा हुआ कि एक दो वाक़यात के सिवा मुझे कभी चीते पर कोई शक नहीं हुआ था। चीता सर्वेंट क्वार्टर में मेरे साथ ढेरों बातें करता रहता था। वो इस बात पर रश्क का इजहार करता रहता था कि मैं बिग बॉस से बात करने का एजाज़ हासिल कर चुका हूँ। हालांकि मुझे ये एजाज़ देने वाला वो खुद ही था। मुझे पहली दफ़ा चीते पर महूम सा शक उस वक्त हुआ था जब चीता मेरे पीछे ही पीछे रोजापुर से लाहौर आ गया था और रिवाज गार्डन वाली कोठी में मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही मुकीम हो गया था। हालांकि वो गैंग में मुझसे सीनियर था और चाहता तो सर्वेंट क्वार्टर के बजाय किसी कमरे में रह सकता था। आखिरी मरतबा शक भाई जी के कत्ल के बाद उसकी रिहाइशगाह से वापसी के मौके पर हुआ था। गुलबर्ग के करीब अशरफ चीता अपनी सुर्ख मजदा गाड़ी पर अचानक ही मेरे पीछे लग गया था। ये सारे ख्यालात चंद सेकंड के अंदर मेरे जहन से गुजर गए। कमरे में लगे हुए स्पीकर खामोश हो चुके थे। गुफ्तगू दरमियान में छोड़कर अशरफ चीता ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। मुझे अजीब सी नक़ाहत महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था कि जिस्म में से आधी जान किसी ने कशीद कर ली है। मैंने अपना बाजू मोड़ा तो कंधे पर दुखन सी महसूस हुई। वही दुखन जो इंजेक्शन लगने से पैदा होती है। शायद बेहोशी के दौरान मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया था। मैंने कमीज़ की आस्तीन उठाकर बाजू का बगौर जायज़ा लिया तो 3 इंजेक्शनों के निशान दिखाई दिए। मुझे अभी तक ठीक से अंदाज़ा नहीं हुआ था कि कितनी देर तक मैं बेहोश रहा हूँ। मेरा साइलेंसर लगा रिवॉल्वर कमरे में मौजूद नहीं था। ना ही वो नौखिज़ हसीना थी जो मेरी बेहोशी से पहले इस साउंड प्रूफ कमरे में जलवा अफरोज़ थी। अचानक मेरे जहन में यह अंदेशा जागा कि कहीं मेरी बेहोशी के दौरान उस आफत जहाँ के साथ मेरी तस्वीर वगैरह तो नहीं बनाई गई। यकायक मुझे अपने आसपास एक अजीब सी गूंज महसूस हुई, जैसे कहीं आसपास धमाका हुआ हो या शदीद किस्म की सौती लहरें पैदा हुई हों। ये कमरा जो मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तहखाना था, मुकम्मल तौर पर सील बंद था। उसमें धात का बना हुआ फ़कत एक ही स्लाइडिंग डोर था। छत बिल्कुल सपाट थी। छत को देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसमें 8 ज़रब 8 फुट का खला बिल्कुल अचानक नमूदार हो सकता है। अभी मैं सूरत हाल के मुतालिक सोच ही रहा था कि अचानक डोर में हरकत पैदा हुई। मैंने देखा कि अशरफ चीता हाथ में पिस्टल लिए अंदर दाखिल हुआ है। उसके कंधे से खून बह रहा था। चीते के साथ एक राइफल बरदार गार्ड भी था। गार्ड की उंगली ट्रिगर पर थी और उनके पीछे पीछे शकीला भी अंदर आ गई। स्लाइडिंग दरवाज़ा खुलते ही मुझे वो मखसूस बू महसूस हुई जो बारूद की वजह से पैदा होती है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि इस तहखाने से बाहर कोई बड़ा धमाका हुआ है। कमरे में घुसने के बाद चीते ने दीवार पर लगे बटनों में से एक बटन दबाया और वज़नी स्लाइडिंग डोर बंद हो गया। गार्ड की राइफल का रुख मेरी तरफ था और वो बिल्कुल चौकस था। शायद चीते ने यहाँ घुसने से पहले ही गार्ड को बता दिया था कि वो मेरी तरफ से एक सेकंड के लिए भी गाफिल ना हो। अशरफ चीता खुद दीवार से लगा खड़ा था। पिस्टल उसके हाथ में था और उसने अपने ज़ख्मी कंधे को दूसरे हाथ से थाम रखा था। चीता और गार्ड बार बार छत की तरफ देख रहे थे। ऐसा लगता था कि उनके कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए हैं, मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस कभी कभी मध्यम गूंज सी पैदा हो जाती, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो और उसकी लहरें ज़मींदोज़ जगह तक पहुँची हों।
قریباً 5-10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح کے دھماکے تو محاذ جنگ پر ہوتے ہیں، یہ تو ایک ویران سی عمارت تھی۔ جب میں یہاں آیا تو صرف 3-4 افراد کی موجودگی کا اندازہ ہوا تھا، یا پھر 2 عدد دیوہیکل کتے تھے جنہیں میں نے پہلی فرصت میں ہی شوٹ کر ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد اشرف چیتا اور اس کے قوی ہیکل گارڈ کے چہروں پر سکون نظر آنے لگا۔ در و دیوار میں گاہے گاہے جو گونج محسوس ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ چیتے نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ بالکل اچانک گھوما۔ میرے جبڑے پر شدید چوٹ لگی۔ دراصل یہ اس وزنی پسٹل کی چوٹ تھی جو چیتے نے تھام رکھا تھا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور میرے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ چیتا جنونی انداز میں مجھ پر پل پڑے گا، لیکن اس نے اپنے جذبات کی لگامیں کھینچی اور قدموں کو روک لیا۔ یقیناً اس کے دماغ نے کام کیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے قریب آنا اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ میں اسے اپنے اور گارڈ کے درمیان آڑ بنا کر جوابی حملہ کر سکتا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، تیری وجہ سے میرا بڑا نقصان ہوا کتے، میں تجھے چیر ڈالوں گا، بڑی اذیت دوں گا تجھے۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ میرے ہونٹوں سے بہنے والا خون قطروں کی صورت قالین پر گر رہا تھا۔ اس کے بعد چیتا اور اس کے گارڈ کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان سے معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس اس عمارت میں آدھم کی تھی اور غالباً اب بھی عمارت میں ہی موجود تھی۔ تلخ کلامی کے بعد پولیس سے باقاعدہ لڑائی ہو گئی، فائرنگ اور جوابی فائرنگ ہوئی۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں کچھ گولہ بارود چھپایا گیا تھا۔ یقیناً یہ وہی سامان تھا جو تقریب کاری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فائرنگ کے دوران اس گولہ بارود میں آگ بھڑک اٹھی، نتیجے میں چیتا اور باڈی گارڈ اور گارڈ وغیرہ کو بھاگ کر یہاں پناہ لینی پڑی۔ اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس عمارت پر چھاپا صاحب صاحب نے ہی پڑوایا ہوگا۔ اس چھاپے سے یہ نتیجہ بے اخذ کیا جا سکتا تھا کہ مجھے اس جگہ قید ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، شاید 1 دن یا اس سے زیادہ۔ میں اپنی بے ہوشی کے بارے میں ابھی تک یہ اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا کہ اس کا دورانیہ کیا رہا ہے، تاہم جو بھوک محسوس ہو رہی تھی اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا۔ میں صاحب صاحب کی کوٹھی سے شیو کر کے نکلا تھا، لیکن اب رخساروں اور تھوڑی پر زیادہ ملائمت نہیں تھی۔ یہی محسوس ہوا کہ میری بے ہوشی کا دورانیہ 20 گھنٹے سے کم نہیں تھا۔ گارڈ کی انگلی بدستور ٹریگر پر تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ شاید شنکر شکرا نے اشرف چیتا کو میرے بارے میں ساری احتیاطی تدابیر ازبر کروا دی تھی۔ خود اشرف چیتا نے بھی اپنے پسٹل کا رخ میرے سینے کی طرف کر رکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اگر وہ اپنی برداشت ہو کر مجھ پر حملہ کر دیتا تو اس کے علاوہ اس کے گارڈ کو بھی میں تارے دکھا دیتا۔ شکیلا ڈری سہمی کونے میں کھڑی تھی۔ سکڑ سے مٹ کر وہ کچھ اور بھی کمسن دکھائی دے رہی تھی۔ آج بھی وہ دلہن کے لباس میں ہی تھی۔ اس کا پہناوا خوبصورت تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، بس وہ سوالیہ نظروں سے اپنے باس یعنی اشرف چیتا اور گارڈ کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اب ان دونوں کے چہروں پر قدرے اطمینان نظر آیا تو وہ بھی کچھ کم خوفزدہ نظر آنے لگی۔ اشرف چیتا قریباً 1.25 گھنٹے اسی پناہگاہ میں موجود رہا۔ اس 1.25 گھنٹے میں گارڈ عقابی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ آخر چیتا سلائڈنگ دروازے کی طرف بڑھا۔ یہیں سے ایک نئے بحران کا آغاز ہو گیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے چیتے نے بٹنوں کے پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے 3 بٹنوں کو خاص ترتیب سے 3-4 بار پش کیا، لیکن دروازے نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ اشرف چیتے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک بار پھر افراتفری کے عالم میں کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا جناب۔ دیکھو تم ٹرائی کرو، لیکن نہیں، تم رہنے دو۔ بے وقوفی کرتے کرتے چیتا ایک بار پھر عقل مندی کا ثبوت دے گیا۔ اگر گارڈ دروازے کی طرف متوجہ ہو جاتا تو میں حملے کا یہ موقع یقیناً ضائع نہ کرتا۔ چیتے نے خود ہی بار بار کئی بٹنوں کو دبایا، پھر جھلا کر دروازے کو 2-3 دھکے دیے اور ٹھوکریں رسید کی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اگر دروازے کے میکینزم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو وہ ٹھوکروں سے درست ہو جائے گی، لیکن یہ بھاری بھرکم دروازہ ایسے بھوت کی طرح نظر آتا تھا جو لاتوں سے بھی نہیں مانتے۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ چیتا، گارڈ اور شکیلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کمرے کا بس یہی ایک دروازہ تھا۔ دوسرا دروازہ اس آہنی سلائڈنگ کو شمار کیا جا سکتا تھا جس نے چھت میں خلا پیدا کر کے مجھے اس نرم و گداز بستر پہ گرایا تھا۔ اب اس سلائڈنگ میں کوئی درز وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اشرف چیتا اور اس کا گارڈ جلال خان قریباً آدھے گھنٹے دروازے کے ساتھ باری باری کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اشرف چیتا کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اب یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ عمارت کے بیرونی حصے میں جو زوردار بارودی دھماکے ہوئے تھے انہوں نے خاصے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، اور اسی تباہی کے نتیجے میں صحنی دروازے کا میکینزم بھی خراب ہو گیا ہے۔ دروازے پر ناکام کوششیں کرنے کے بعد اشرف چیتے نے 2 بٹن دبا کر وہ ساؤنڈ سسٹم چیک کی جس کے ذریعے وہ آواز تہخانے سے باہر بھیج سکتا تھا۔ یہ سسٹم بھی آؤٹ آف آرڈر تھا۔ چیتے نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں میری طرف خود کار رائفل سیدھی کی اور بولا،
بتاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ دیر کے لیے باتھ روم میں بند ہو جاؤ. ہم تمہاری طرف سے بے فکر ہو کر دروازے پر کوشش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں خاموشی سے باتھ روم چلا گیا. شکیلہ نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا. اشرف چیتا، جلال خان اور شکیلہ کی باتوں کی مدھم آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی. وہ خاصے پریشان لگ رہے تھے. کچھ دیر بعد مجھے ایسی آوازیں آئیں جن سے پتہ چلا کہ کمرے کی ایک دیوار گیر الماری کو اس کی جگہ سے گھسیٹا جا رہا ہے. الماری کے گھسیٹے جانے کا مقصد بھی کچھ دیر بعد عیاں ہو گیا. ان لوگوں کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ الماری کے عقب میں دروازے کا ہنگامی میکینزم موجود ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے دروازہ نہ کھل سکے تو اس کا متبادل انتظام یہاں موجود تھا. 2-4 منٹ خاموشی رہی، پھر جلال کی اندیشوں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی. نہیں جناب، یہ بھی کام نہیں کر رہا. او مائی گاڈ! چیتے کی سرسراتی ہوئی آواز آئی. پھر شاید وہ خود ہنگامی بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف ہو گیا. چند لمحے بعد اس کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی. تم کیوں میرے سر پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہو؟ جاؤ بیٹھو ادھر جا کر. چیتے نے یہ جھاڑ یقیناً شکیلہ کو پلائی تھی. آنے والے 2 گھنٹوں میں مسلسل اس باتھ روم میں بند رہا. کمرے کے اندر سے مجھے مختلف آوازیں آتی رہیں. ابھی تک چیتا وغیرہ نے سلائڈنگ ڈور کو کھٹکھٹا کر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. یقیناً انہیں خطرہ تھا کہ پولیس بھی ارد گرد موجود ہوگی. یہ بات اب پوری طرح عیاں ہو چکی تھی کہ فی الوقت ہم اس کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے. مجھے اس کمرے میں پہنچانے کے بعد چیتے نے بڑے فخری انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کمرے کے در و دیوار سے سر ٹکرانے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے. اب اس کمرے کے ناقابل شکست در و دیوار اشرف چیتے کے لیے بھی مصیبت بن کر رہ گئے تھے. باتھ روم سے باہر چیتا اور گارڈ جلال میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے پتہ چلا کہ اب رات ہونے والی ہے. اب خبر نہیں کہ یہ اس تہخانے میں میری دوسری رات تھی یا تیسری. اپنی شیف دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ دوسری رات ہے. مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی. پانی پی کر میں نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن کھانے کی کمی پانی سے پوری تو نہیں ہو سکتی. اب معلوم نہیں کہ اس کمرے میں کچھ کھانے کو موجود تھا بھی یا نہیں. کمرے سے باہر نکلنے کے بھی آثار فی الحال دکھائی نہیں دیتے تھے. اب کمرے سے باہر نکلنے کی 2 ہی صورتیں سمجھ آتی تھیں. ایک تو یہ کہ پولیس اس تہخانے کا کھوج لگاتی ہوئی یہاں پہنچ جاتی. دوسرے یہ کہ پولیس کی نگاہ بچا کر چیتے کا ہی کوئی ساتھی باہر سے اس دروازے کو یا چھت والی سلائڈنگ کو کھول دیتا. وہ رات عجیب کیفیت میں گزر گئی. باتھ روم کافی بڑا تھا. ایک طرف فرش کا اصل باتھ روم سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا تھا. ایک طرف کا فرش اصل باتھ روم سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا تھا. اس پر چھوٹا سا قالین بچھا تھا. میں اس قالین پر بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی. 1/3 رات جاگ کر 1/3 اونگ کر اور باقی سو کر گزاری. ذہن میں بس اشرف چیتا ہی گھومتا رہا. یہ کون شخص تھا؟ اس کے اصل ارادے کیا تھے؟ کیا اشرف چیتا اس کا اصلی نام تھا یا اس کے بہروب کی طرح کوئی نام بھی نقلی تھا؟ میرے بہروب کی طرح میرا نام بھی تو نقلی ہی تھا. میں پاشا گینگ میں کئی ماہ جہانداد کے نام سے رہ رہا تھا. اس سارے عرصے میں 4-5 افراد کے سوا کوئی مجھے شاہ جہان کے طور پر نہیں پہچان سکا تھا. ساری رات میں سردی سے پریشان رہا. بھوک کی وجہ سے سردی بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی. پیٹ میں بل سے پڑ گئے تھے. مجھے یاد آیا کہ جب میں چھت سے اچانک نمودار ہونے والے خلا میں نیچے بستر پہ گرا تھا تو کمرے میں خاطر خواہ حرارت موجود تھی، لیکن اب یہ تہخانہ برف خانے کا منظر پیش کر رہا تھا. ممکن تھا کہ اس تہخانے سے باہر ہونے والی اتھل پتھل میں جہاں بہت کچھ گڑبڑ ہوا تھا وہاں اس تہخانے کا نظام حرارت بھی درہم برہم ہو گیا ہو. یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے زیادہ دیر باتھ روم میں رکھ نہیں سکتے. اس کمرے میں صرف یہی ایک باتھ روم تھا اور یہ باتھ روم ان کو بھی استعمال کرنا تھا. مجھے 2.5-3 گھنٹے مزید باتھ روم کے اندر گزر گئے تو میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. کیا تکلیف ہے؟ باہر سے چیتے کی آواز آئی. مجھے باہر نکالو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا. دروازہ توڑو گے تو جسم میں 10-15 سوراخ کر دوں گا میں. لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا. مجھے باہر نکالو. اگر نہ نکالوں تو پھر جو کچھ ہوگا اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی. میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. میں جانتا ہوں ہم چاروں پہلے ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم ہٹ دھرمی دکھاؤ گے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. باہر چند لمحے خاموشی طاری رہی. پھر اشرف چیتا کی آواز آئی. اچھا، میں تمہیں باہر نکال لیتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی. تمہیں اپنے دونوں پاؤں بندھوانے ہوں گے. کس طرح؟ نائلون کی رسی سے. رسی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے بھائی، تم دروازہ کھولو. چند سیکنڈ بعد شکیلہ نے دروازہ کھول دیا. میرے عین سامنے جلال خان دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا. اس کی خودکار رائفل کا رخ میری طرف تھا. چیتے کے ہاتھ میں بھی حسب سابق پسٹل نظر آیا. میرے قدموں کے پاس نائلون کی سرخ رسی پڑی تھی. چیتے نے پسٹل کے اشارے سے مجھے ہدایت کی کہ میں رسی باندھ لوں. دل ہی دل میں صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ذہنی طور پر یہ لوگ مجھ سے بے حد خوفزدہ تھے. 2 ہتھیاروں کی موجودگی میں بھی انہیں ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ میں کسی بھی وقت ان پر جھپٹ پڑوں گا.
چیتے کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنے پاؤں نائلون کی رسی میں کس لیے۔ چیتے کی خواہش تھی کہ دونوں پاؤں بندھے ہوں، لیکن ان کے درمیان 8-9 انچ کا فاصلہ بھی رہے تاکہ میں بوقت ضرورت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی جگہ سے حرکت کر سکوں۔ یہ بیڑی کسی شکل تھی۔ یہ بیڑی اپنے پاؤں میں ڈالنے سے پہلے میں نے چند لمحے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ چیتے اور اس کے گارڈ سے بھڑ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خطرہ مول نہیں لیا کہ ابھی تیل کی دھار دیکھنی چاہیے۔ میں پاؤں باندھ چکا تو اشرف چیتے نے شکیلا کو آگے بڑھایا تاکہ وہ میرے ہاتھ بھی باندھ دے۔ میں نے کہا، رائفل اور پسٹل کی موجودگی میں بھی تم لوگ ڈرے ہوئے ہو؟ کیا پاؤں باندھنا کافی نہیں؟ اشرف چیتا زہریلے لہجے میں بولا، تم نے کھلے پاؤں سے وحدت علی کو قتل کر دیا تھا، ہاتھ کھلے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر گزرو گے۔ شکیلا نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ وہ میرے اور رائفل کے درمیان آ گئی تھی۔ اگر میرے پاؤں آزاد ہوتے تو یہ حملہ کرنے کا مناسب وقت تھا، لیکن اب ایسا سوچنا محال تھا۔ دوسرا یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ شکیلا کی اشرف کے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ شکیلا کو گولی لگنے کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر بے تحاشا فائرنگ کروا سکتا تھا۔ اشرف چیتا کی ہدایت کے مطابق شکیلا نے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور نائلون کی رسی کو مضبوط گرہیں لگا دیں۔ بعد ازاں چیتے نے خود ان گرہوں کا جائزہ لیا۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں افراتفری کا منظر تھا۔ دیوار گیر الماری کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں کر دیا گیا تھا۔ الماری کے گھسیٹنے سے قالین بھی اکٹھا ہو گیا تھا اور بدنما نظر آ رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کا ہنگامی میکینزم اس دیوار میں تھا جہاں پہلے الماری موجود تھی۔ جلال خان اور اشرف نے اس میکینزم کو چالو کرنے کی کوشش میں ادھیڑ اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دیوار میں سے کئی تار باہر نکلے ہوئے تھے اور چھوٹے موٹے پرزے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ تاہم ابھی بٹنوں کے اس پینل کو نہیں چھیڑا گیا تھا جو دروازے کے ساتھ ہی موجود تھا۔ کمرے میں موجود میز پر ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں آدھا بسکٹ اور تھوڑا سا کاجو پڑا تھا۔ اس کے علاوہ بیئر کی خالی بوتل بھی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کمرے کے تینوں مکینوں نے کچھ کھایا پیا ہے۔ میں نے اشرف سے کہا، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ دو۔ یہاں تمہاری والدہ نے قیمے والے پراٹھے تیار کر کے نہیں رکھے، دروازہ کھولنے تک تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا دروازے کو؟ برے کی ماں کا سر ہوا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے اصل ذمہ دار تم ہو، تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ بھگتوں گا تو تبھی زندہ رہوں گا نا، میں بھوک سے فوت ہونے کے قریب ہوں۔ اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہو تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے۔ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہوگا کہ میں بیٹری سیلوں سے چلتا ہوں۔ میرے طنز کو سمجھتے ہوئے اشرف نے شکیلا کو اشارہ کیا۔ وہ الماری کی طرف گئی اور بسکٹ کا ایک ڈبہ اٹھا لائی۔ اشرف نے شکیلا سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ہاتھ سے کھلا دو اس لولے لنگڑے محتاج کو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور ایک ایک بسکٹ نکال کر میرے منہ میں رکھنے لگی۔ میں نے 6-7 بسکٹ ہی کھائے تھے کہ اشرف کی ہدایت پر شکیلا نے ہاتھ روک لیا اور پانی کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے پھر امید بھری نظروں سے بسکٹوں کی طرف دیکھا، لیکن شکیلا نے ڈبہ الماری میں واپس رکھ دیا۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہوئی تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا۔ میں نے دیکھا کہ چیتے کے زخمی کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹی کے اندر سے بھی خون رس رہا تھا اور بازو ہلاتے وقت چیتا سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو گولی چیتے کو لگی ہے وہ جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر گولی اندر ہی تھی تو پھر مستقبل قریب میں چیتے کو سخت مشکل پیش آ سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر تہہ خانے کا دروازہ کھل جاتا اور چیتے کو مناسب طبی امداد مل جاتی۔ چیتا اور جلال مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سارا دن بھی اسی طور گزر گیا۔ جلال تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی تھا۔ وہ بڑی باریک بینی سے ہنگامی میکینزم کا جائزہ لیتا رہا۔ پینل کے اندر سے کئی طرح کے تار نکلے ہوئے تھے۔ وہ ایک سرخ اور سبز تار کو جوڑتا تھا تو دروازے کی طرف سے گھیں گھیں کی طویل آواز سنائی دیتی، لیکن دروازہ کھلتا نہیں تھا، نہ ہی اس میں کوئی جنبش پیدا ہوتی تھی۔ اشرف اور جلال کے چہروں پر مردنی نظر آنے لگی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اشرف باتھ روم استعمال کرنے کے لیے گیا تو میں نے جلال سے پوچھا، تمہارے بگ باس کی حالت مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی۔ میرا اندازہ کہ گولی اس کے کندھے کے اندر ہی ہے۔ جلال نے میری بات کا جواب اس بات میں دیا، اگر تم لوگ چاہو تو میں یہ گولی نکال سکتا ہوں، بس مجھے ایک تیز دھار چھری یا بلیڈ وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ جلال نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بہت سے ایک دشمن سے مدد لینے کے بجائے کچھ دیر تکلیف سہنا مناسب سمجھیں گے۔ شاید تیرے جیسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ اچھا منہ بند رکھو۔ تمہاری اس بات سے مجھے ایک عمر رسیدہ شاعر کا بڑا لوفر سا شعر یاد آ گیا۔ اگر یہ خوبصورت بیوی یہاں نہ ہوتی نا تو میں تمہیں شعر ضرور سناتا۔ اسی دوران میں باتھ روم کا دروازہ کھل گیا۔ اشرف باہر نکلا تو بے دہانی میں اس کا زخمی کندھا اس الماری سے ٹکرائے جو کمرے کے بیچ پڑی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رنگ اڑ گیا۔ پھر ایک دم نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ مجھ پر پل پڑا۔
اس نے دائیں ہاتھ سے چند زوردار گھونسے میرے منہ پر مارے، پھر سینے پر کئی ٹھوکریں رسید کی۔ میں نے اس کی ضربات خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ شاید وہ مزید مارا ماری بھی کرتا، لیکن اس کے کندھے کی تکلیف اسے زیادہ حرکت کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ دانت پیس کر اور گالیاں بک کر رہ گیا۔ میں نے کہا، اس صورتحال کے لیے پنجابی میں ایک مشہور محاورہ ہے۔ چپ کرو، کچھ دیر صبر کر کے بیٹھو۔ اگر سارے محاورہ ضرب المثل تمہارے نام بھلا دوں نا تو پھر نام بدل دینا میرا، چیتے نے غرا کر کہا۔ اس نہایت سرد تہخانے میں ایک طویل رات پھر وارد ہو چکی تھی۔ اشرف کو بس اب یہی موہوم امید رہ گئی تھی کہ شاید باہر سے اس کا کوئی ساتھی جام دروازے کو کھول دے۔ میں قالین پر ہی ایک طرف سمٹ کر لیٹ گیا۔ شکیلہ صوفے پر دراز ہو گئی۔ اشرف نرم و گداز بستر پر تھا، جبکہ جلال اشرف کے پاؤں کی طرف بیٹھا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں۔ اشرف اور جلال باتیں کر رہے تھے۔ اشرف کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے بخار ہو گیا ہے۔ وہ جلال سے کہہ رہا تھا، صبح تک دیکھتے ہیں، اگر باہر سے دروازہ نہیں کھلا نا تو پھر دروازے کے درمیان والے حصے پر فائرنگ کر کے دیکھ لیں گے۔ جناب، گستاخی معاف، اگر باہر پولیس والے ہوئے پھر؟ اشرف نے پہلے پولیس والوں کو ایک گالی دی، پھر غصے میں گارڈ کی ماں بہن بھی ایک کر دی۔ یہ بات تمہارے کھوپڑے میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کمرے میں بند ہو کر مر جانے سے تو یہی اچھا ہے کہ پولیس ہمیں یہاں سے نکال لے۔ مجھے تو یہی شبہ ہو رہا ہے کہ جیکب اور نواز دونوں مارے جا چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر پولیس بھی یہاں سے چلی گئی نا تو ہمیں کون نکالے گا؟ میں معافی چاہتا ہوں جناب۔ تم خود ہی دیکھ رہے ہو، یہاں کھانے پینے کو بھی زیادہ کچھ نہیں ہے، خود کو گرم رکھنے کا بھی انتظام نہیں۔ ایسی صورت میں کب تک گزارا ہو سکتا ہے؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں صبح تک بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جلال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ فائرنگ کی آواز باہر تک چلی جائے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ دھماکوں کی وجہ سے ساری بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہو۔ اگر یہ تہخانہ ایک بڑے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ہے تو پھر بہت زیادہ امکان ہے کہ فائرنگ کی آواز بھی باہر نہ پہنچے۔ اشرف اور جلال میں کچھ دیر تک بات ہوتی رہی۔ دونوں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلال خاصا سمجھدار آدمی لگتا تھا، پھر بھی اس کو جو اہمیت مل رہی تھی وہ اس کی حیثیت سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ اہمیت صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنے بگ باس کے ساتھ اس تہخانے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر مشورہ کرنے کے لیے بگ باس کے ساتھ میڈم شہریار اور چودھری وحدت جیسے لوگ ہوتے تو شاید وہ اس گارڈ کو مخاطب بھی نہ کرتا۔ یہ سب زمان و مکان کی بات تھی۔ 10-15 منٹ کے تبادلہ خیال کے بعد اشرف نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہ کیا جائے اور آہنی دروازے پر خود کا رائفل سے برسٹ مار کر اسے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ جلال کی باتوں سے پتہ چلا تھا کہ اس کی رائفل میں 24 کے قریب گولیاں موجود ہیں۔ ان گولیوں میں سے 3-4 بھرپور برسٹ دروازے پر مارے جا سکتے تھے۔ جب فائرنگ کی بات شروع ہوئی تو شکیلہ نے اپنے جسم پر سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جلال نے ٹھوکر مار کر مجھے بھی اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سردی کافی زیادہ تھی۔ تہخانے کی دیواریں بالکل یخ ہو رہی تھیں۔ پچھلے 2 دنوں سے چند بسکٹوں کے سوا میرے معدے میں کچھ نہیں گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت میرا خوش خوراک لاہوری یار عالم قریشی میرے ساتھ ہو، 2-3 گرم چرغے اور روغنی نان ہمارے سامنے پڑے ہوں، ساتھ میں گاجر کا حلوہ اور گرم گرم چائے ہو، لیکن یہ صرف سوچا ہی جا سکتا تھا۔ قریشی لاہور میں موجود تھا ہی نہیں۔ میں نے صاحب صاحب سے اس کا پتہ کروایا تھا۔ معلوم ہوتا کہ وہ آج کل دبئی میں گاڑیوں کا شو روم کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ جلال نے آہنی دروازے کے درمیانی جوڑ پر برسٹ مارنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ سخت سطح پر گولی کے لگ کر پھسل جانے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ایسے میں بعض اوقات وہ لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں جو کسی طور پر نشانے کے قریب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ چیتے نے مجھے اور شکیلہ کو باتھ روم میں گھسنے کا حکم دیا۔ وہ خود بھی باتھ روم کے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلال نے دیوار گیر الماری کے عقب میں کھڑے ہو کر 7mm سے یکے بعد دیگرے 3 برسٹ مارے۔ خوفناک آوازوں سے تہخانہ لرز اٹھا اور بارود کی بو والا دھواں ہمارے نتنوں میں فراٹے مار کر گھس گیا۔ میں دروازے کی صورتحال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہ موٹے ٹھوس لوہے کا بنا ہوا ہے۔ دروازے پر وہی اثر ہوا تھا جو کسی بختر بند گاڑی پہ رائفل کی فائرنگ سے ہو سکتا ہے۔ بس گولیوں کے معمولی نشان نمودار ہوئے اور فائرنگ کی زد میں آنے والی سطح نے رنگ تبدیل کیا تھا۔ جلال اور اشرف نے ایک بار پھر ان بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی جو دروازہ کھولنے کا موجب بن سکتے تھے۔ اس چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ وہی رہا جو پہلے رہا تھا۔ جلال ہنگامی میکینزم کو زیادہ اہمیت دے رہا تھا، جبکہ اشرف کے نزدیک اس سوئچ بورڈ کی زیادہ اہمیت تھی جو دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دونوں اپنی اپنی ترجیح کے مطابق ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کان باہر سے آنے والی آوازوں کو بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس بات کا امکان یا اندیشہ بہرحال موجود تھا کہ تہخانے میں ہونے والی زوردار فائرنگ کی تھوڑی بہت آواز باہر تک پہنچی ہو۔ ایسے میں اگر پولیس ارد گرد موجود تھی تو وہ تہخانے کی جانب متوجہ ہو سکتی تھی۔ قریباً 15-20 منٹ شدید تذبذب کے عالم میں گزر گئے۔
دھیرے دھیرے یہ بات واضح ہونے لگی کہ 15-16 گولیاں ضائع کرنے کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے۔ یہ فائرنگ دروازہ کھول سکی تھی اور نہ باہر کے لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکی تھی۔ مایوسی کے عالم میں اشرف نے لوہے کا ایک راڈ اٹھایا اور اس کی مدد سے آہنی دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کا شور ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے لگا، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ یہ شور باہر بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ اشرف تھک گیا تو اس نے غصے کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر مجھ پر چڑھائی کر دی۔ آہنی راڈ کی کئی ضربیں اس نے میرے بازوؤں اور ٹانگوں پر لگائیں۔ گالیاں بکتے ہوئے بولا، کنجر کا پتر، یہ سارا تیرا کیا دھرا ہے۔ تیری نحوست کی وجہ سے ہم سب اس ٹھنڈی قبر میں دفن ہو گئے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالوں گا۔ میں بندھا ہوا تھا، مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، مگر اشرف کو الجھا تو سکتا تھا۔ مجھے مار دو گے نا تو اپنی موت پر بھی مہر لگا دو گے، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ اشرف کا بے رحم ہاتھ ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اشرف نے راڈ ایک طرف پھینک دی اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری پیشکش کے باوجود وہ سخت مایوس نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر بولا، کیا کرو گے تم دروازے کے ساتھ؟ وہی کچھ جو ایک لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی بھی تو اپنی ذات میں ایک بند دروازے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر عشق کے جذبے میں گرمی ہو اور طلب صادق ہو تو حجاب خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں اور دیواریں در بن جاتی ہیں۔ اوفو، شاعری مت بھگارو، میں سچ سچ پٹایا ہوا ہوں۔ دھات کے طور پر تمہیں ڈنڈے برسانے شروع کر دوں گا۔ تم دیکھ ہی چکے ہو، ڈنڈا بھی لکڑی کا نہیں لوہے کا ہے۔ تمہاری ہڈیوں کا سرما بنتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، بنا دو سرما۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دن ہی برے ہیں۔ اس چوہے دان میں بھوک پیاس اور سردی سے چوہے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ سرما بن جاؤں۔ کسی کی حسین آنکھوں میں رہنے کا چانس تو ہوگا۔ وہ میری ظرافت کو نظر انداز کرتے بولا، اگر تم دروازہ کھولنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مجھے تمہارے ہاتھ کھولنے پڑیں گے۔ سچی بات یہ کہ تمہارے سلسلے میں کم سے کم رسک لینا چاہتا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا ہے میں نے۔ تم ایک عیار اور خطرناک دشمن ہو۔ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، لیکن آنکھوں دیکھی پر تو یقین کرتے ہیں نا۔ تم نے نہایت عیاری سے ہماری تنظیم میں جگہ بنائی۔ میڈم شہرزاد اور ڈیوی جیسے ہوشیار لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کئی ماہ ہمارے درمیان گزر رہے۔ تم نے تنظیم کے اندرونی اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈم اور وحدت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا اور میڈم کو ایک مکمل باغی بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بے شک میڈم شہرزاد اپنے ایک پالتو جانور کے ہاتھوں ہلاک ہوئی، مگر اسے ہلاکت کے کنارے تک پہنچانے والے تم ہی ہو۔ تم نے میڈم کی موت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو وحدت علی کے قریب کر لیا اور تنظیم کی سرگرمیوں کی ٹو لگاتے رہے۔ آخر تم نے وحدت علی کو بھی مار دیا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا تمہیں خطرناک ثابت کرنے کے لیے ثبوت کافی ہے یا کچھ اور ثبوت بھی پیش کروں؟ ثبوت پیش کرنے سے بہتر ہے کہ تم میرے ہاتھ کھول دو۔ ان باتوں کو ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے، پہلے اس مشترکہ مصیبت سے تو نبٹ لیں۔ اشرف نے شکیلہ کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ہاتھ کھول دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلال خان کو بھی اشارہ کر دیا کہ اب وہ اپنی رائفل سمیت چوکس ہو جائے۔ پشت پر بندھے بندھے میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ میں نے کئی بار مٹھیاں بند کی اور کھولی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں دیوار کے اس حصے کے پاس پہنچا جہاں سے الماری ہٹائی گئی تھی۔ دیوار کے نچلے حصے میں فرش سے تقریباً 1.5 فٹ کی بلندی پر وہ سوئچ بورڈ موجود تھا جس سے دروازے کا ہنگامی میکینزم حرکت کر سکتا تھا۔ میں نے تمام تاروں کا بغور جائزہ لیا، کرنٹ کی تقسیم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تاروں میں کرنٹ پورا تھا۔ خرابی آگے جا کر کہیں اس موٹر میں تھی جو دروازے کو حرکت دیتی تھی۔ 2 تاروں کو جوڑنے سے دروازے کی طرف سے جو طویل آواز آتی تھی وہ یہی بتاتی تھی کہ کرنٹ موٹر تک تو پہنچتا ہے لیکن اسے حرکت دینے میں ناکام رہتا ہے۔ میں دیر تک تاروں سے الجھتا رہا۔ شکیلہ بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ غالباً میرے اور اشرف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس سے شکیلہ نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ میں ہر فن مولا قسم کا شخص ہوں اور مشکل سے مشکل کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی اور میری طرف سے کسی اچھی خبر کی توقع کر رہی تھی، لیکن اچھی خبر کہیں نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ ٹھٹرا ہوا تہہ خانہ ہر قسم کی اچھی خبر اور اچھی تبدیلی کے لیے اپنے دروازے بند کر چکا ہے۔ 10-15 منٹ کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کمرے کے اندر سے دروازے کو کھول لینا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ میں مایوسی سے سر ہلا کر کھڑا ہوا تو اشرف نے فوراً شکیلہ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر میرے ہاتھ واپس پشت پر باندھ دے۔ میں نے چیتے سے کہا، دیکھو تم بے وقوفی کر رہے ہو، تم نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، رائفل نے مجھے نشانے پر رکھا ہوا ہے، پھر تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ میرے ہاتھ کھلے رہنے دو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا زخم دیکھوں۔ اگر تم مجھے کوئی تیز دھار چیز فراہم کر سکو تو میں تمہارے اندر سے گولی نکال سکتا ہوں۔ بہت خوب،
تمہارا مطلب یہی ہے کہ میں ایک چاقو تمہارے ہاتھ میں دے کر تمہارے سامنے لیٹ جاؤں تاکہ تم آسانی سے میری گردن پر تکبیر پڑھ سکو؟ اس کے ساتھ ہی اس نے 2-3 گالیاں بکنے کے بعد شکیلہ کو پھر اشارہ کیا۔ شکیلہ نے پہلے کی طرح میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اگلے 72 گھنٹے بھی ہم نے اسی تہہ خانے میں سردی اور بھوک سے ٹھٹرتے ہوئے گزار دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم ایک بھرے پورے شہر میں نہیں کسی ویرانے میں پھنس گئے ہیں۔ شاید جلال اور اشرف کا یہ اندازہ درست تھا کہ بارودی دھماکوں کے سبب بیرونی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی اور یہ تہہ خانہ اس ڈھیر کے نیچے دفن ہو گیا تھا۔ کوئی آواز، کوئی صدا، کسی طرح کی آہٹ ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب لوگ اس طرح ملبے میں دفن ہو جاتے ہیں تو انہیں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں تو غالباً نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ ممکن تھا کسی کو علم ہی نہ ہو کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ تہہ خانے میں کھانے پینے کا سامان بہت محدود مقدار میں تھا۔ یہ سامان کچھ اس طرح تھا: قریباً 1 کلو کے قریب کاجو، جس میں سے نصف کلو پچھلے 5 روز میں کھایا جا چکا تھا۔ بسکٹ کے 5 ڈبے تھے، ان میں سے 2 تو کھائے جا چکے تھے، باقی 3 ڈبوں میں اندازہ 90 بسکٹ ہوں گے۔ ہم کل 4 افراد تھے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص 6 بسکٹ روزانہ کھاتا تو بھی یہ راشن صرف 3-4 دن مزید چل سکتا تھا۔ اشرف بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو حصے کے مطابق بسکٹ دیتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اپنے حصے سے بھی آدھے بسکٹ مل رہے تھے، یعنی کبھی 3 تو کبھی 4۔ ایک قیدی کی حیثیت سے میں اسی سلوک کے لائق تھا۔ ایک دن اشرف بہت جھلایا ہوا تھا۔ اس دن اس نے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ بعد ازاں جب وہ باتھ روم میں تھا تو شکیلہ نے جلال کی نگاہ بچا کر ایک بسکٹ میرے منہ میں رکھ دیا تھا۔ کاجو پر صرف جلال اور اشرف کا حق تھا۔ اس کے علاوہ الماری میں وسکی کی 2.5 بوتلیں بھی موجود تھیں۔ ان بوتلوں کو مقفل کر کے چابی اشرف نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ سردی اور کم خوراکی کی وجہ سے ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو گیا۔ اگر کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا تو وہ شکیلہ تھی۔ وہ پہلے ہی بہت دبلی پتلی تھی اور کھانا بھی شاید نہ ہونے کے برابر کھاتی تھی۔ تاہم اس سرد قبر میں زندہ دفن ہو جانے کا جان کا غم اس کے حسین چہرے سے بھی آیا تھا۔ 4-5 دن کے اندر وہ کملائے ہوئے پھول کی طرح ہو گئی تھی۔ سب سے پتلی حالت اس شخص کی تھی جو اس صورتحال کا سب سے زیادہ ذمہ دار تھا، یعنی اشرف چیتا خود۔ اس کا زخم ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ گولی کا زہر اس کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ 6 روز کی بات ہے۔ رات 9-10 بجے کے لگ بھگ اس نے عاجز ہو کر جلال سے کہا، وسکی نکالو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الماری کی چابی جلال کی طرف اچھال دی۔ جلال نے الماری کھولی۔ اوپر والے خانے میں بسکٹ رکھے تھے، نچلے خانے میں شراب اور کاجو وغیرہ پڑا تھا۔ جلال نے وسکی نکال لی، پھر اشرف کے حکم پر وہ شیشے کے جگ میں پانی لے آیا۔ اشرف نے وسکی پینا شروع کر دی۔ صرف 5-10 منٹ کے اندر وہ آدھی بوتل چڑھا گیا۔ اثر تو ہونا ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدہوش نظر آنے لگا۔ اس کی ہدایت پر جلال نے الماری میں سے پھل کاٹنے والی چھری نکالی اور فرش پر رگڑ رگڑ کر اسے بہت تیز کر دیا۔ اشرف نے ایک تکیہ پھاڑ کر اس میں سے بہت سی روئی نکالی۔ باتھ روم میں شیو وغیرہ کے لیے جراثیم کش دوا موجود تھی۔ یہ دوا شیشے کے جگ میں ڈال کر اور تھوڑا سا پانی ملا کر اشرف نے محلول تیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ قالین پر چت لیٹ گیا اور جلال کو ہدایت کی کہ وہ گولی نکالنے کے لیے اس کے کندھے پر چیرا لگا دے۔ آپریشن کا یہ سارا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ شکیلہ نے اس منظر کی طرف سے اپنی نگاہیں پھیر لی اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک دلہن کے ہی لباس میں تھی۔ ہاں، بناؤ سنگار ختم ہو چکا تھا اور زیورات بھی اس نے اتار دیے تھے۔ اشرف نے قالین پر چت لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ قمیض اور سویٹر اتار دینے سے اس کا بالائی جسم عریاں ہو گیا۔ اب وہ صرف پتلون پہنا ہوا تھا۔ اس کا جسم قدرے سانولا تھا لیکن مضبوط نظر آتا تھا۔ جلال نے اس کے کندھے پر چیرا دیا۔ اس کے زخم سے بہت سی پس نکلی، اس کے علاوہ خون بھی برآمد ہوا۔ یہ سارا مواد پلاسٹک کے ڈونگے میں جمع ہو گیا۔ تھوڑا بہت جو ادھر ادھر گرا وہ جلال نے روئی سے صاف کر دیا۔ اس کے بعد گولی کی تلاش شروع ہوئی۔ یقیناً اشرف کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ اس نے اپنا منہ اتنی زور سے بھینچ رکھا تھا کہ جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ جلال نے کئی مرتبہ کٹ لگائے۔ ہر مرتبہ جب وہ کٹ لگاتا تو خون زیادہ تیزی سے نکلنے لگتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اشرف کے کندھے کا گوشت لوتھڑوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ گولی نہیں مل رہی، جلال نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ قیمہ بنا دیا میرے کندھے کا، اشرف نے کراہتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی سی کوشش اور کرنے دیں جناب، جلال نے پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک اور گہرا کٹ لگایا۔ مدہوش ہونے کے باوجود اشرف کے چہرے پر تکلیف کے نمایاں آثار ابھرے۔ خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ تکیے میں سے جو روئی نکالی گئی تھی اس میں آدھے سے زیادہ خون آلود ہو چکی تھی۔ 2-3 منٹ گزر گئے۔ آخر جلال نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں نے اشرف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال اگر تم تھوڑی سی کوشش مجھے کرنے دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔
اشرف اور جلال دونوں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ جلال نے بھونڈے طریقوں سے خون بند کرنے کی کوشش کی۔ جب خون کا اخراج کسی حد تک کم ہوگا تو اس نے زخم پر روئی کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھنے کے بعد کس کر پٹی باندھ دی۔ اس دوران میں اشرف کا نشہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے 1/4 بوتل مزید چڑھا لی اور بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ صبح مجھے صرف 2 بسکٹ دیے گئے تھے، باقی سب نے 3 لیے تھے۔ آثار نظر آ رہے تھے کہ باقی کی رات بھی مجھے ان 2 ہی بسکٹوں کے سہارے گزارنا پڑے گی۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ کچھ دیر بعد جب اشرف نے اپنی جیب سے الماری کی چابی نکال کر جلال کو دی اور اس نے الماری میں سے راشن نکالا تو مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ فاقہ زدہ شخص کی حس شامہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ مجھے بھی کاجو کی خوشبو کافی فاصلے سے آ رہی تھی۔ اگر مجھے تھوڑا سا کاجو مل جاتا تو میرے ٹھٹرے ہوئے بدن میں کچھ گرمی آ جاتی، لیکن میں کاجو سے اتنا ہی دور تھا جتنا قطب شمالی سے صحرائے سینا۔ صبح تک اشرف کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کے سبب بالکل تمتمایا ہوا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ ستم پر ستم یہ ہوا کہ کندھے سے خون کا اخراج بھی نہیں رکا تھا۔ رات میں اس کی ساری پٹی اور قمیض لہو سے تربتر ہو گئی تھی۔ سویٹر اس نے نہیں پہنا تھا ورنہ یقیناً وہ بھی تر ہو جاتا۔ اشرف اپنی جگہ سے بمشکل اٹھا اور ڈگمگاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے ایک بار پھر سوئچ بورڈ سے الجھنا شروع کر دیا۔ 4-5 منٹ کے بعد جیسے اس پر یکایک دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے جیب سے اپنا پسٹل نکالا اور اندھا دھند کئی فائر سوئچ بورڈ پر کر دیے۔ دھماکوں سے تہخانہ لرز اٹھا اور سوئچ بورڈ کے پرخچے اڑ گئے۔ اکثر انگریزی اور غیر ملکی فلموں میں اس قسم کی سچویشن دکھائی جاتی ہے۔ کسی الیکٹرک ڈیوائس کو چالو کرنے میں مسلسل ناکام ہونے کے بعد ہیرو جھلا کر اس ڈیوائس کو ٹھوکریں مارتا ہے یا اس پر فائرنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نہایت خوشگوار اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائس کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اشرف کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ہی خیال رہا ہو۔ بہرحال اشرف نے جو فائرنگ کی اس کے نتیجے میں مجموعی صورتحال میں ذرہ بھر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ دروازہ جو کا تو ہمارے لیے دیوار بنا رہا۔ سوئچ بورڈ کو توڑنے پھوڑنے کے بعد اشرف نے جنونی کیفیت میں آہنی راڈ اٹھایا اور پے در پہ دروازے پر زوردار ضربے لگانے لگا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں تہخانے میں گونجنے لگیں۔ ساتھ اشرف ہیجانی انداز میں چیخ بھی رہا تھا، دروازہ کھولو، حرام زادو کہاں مر گئے ہو، دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ پھر ایک دم وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ جلال نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا ورنہ شاید وہ منہ کے بل نیچے گرتا۔ جلال نے آہستگی سے اسے قالین پر لٹا دیا۔ اس کے زخم سے تیزی سے خون نکلنے لگا تھا۔ پٹی اس قدر گیلی ہو گئی تھی کہ باقاعدہ خون کے قطرے گر رہے تھے۔ جلال نے پٹی اتار کر نئی روئی رکھی اور پھر سے پٹی باندھ دی، لیکن یہ کام اس نے بڑی بے دلی سے کیا۔ یقیناً وہ بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ ٹانکوں وغیرہ کے بغیر یہ خون رستا ہی رہے گا۔ اشرف کے کہنے پر جلال نے اسے چند بسکٹ کھلائے اور تھوڑی سی مزید شراب پلائی۔ 10-15 منٹ کے بعد اشرف نے بے سدھ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس کیفیت کو نیم بے ہوشی کی کیفیت کہا جا سکتا تھا۔ شکیلہ نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا، جلال کچھ کھانے کو دے دو۔ جلال نے الماری کھولی اور کل 4-5 بسکٹ نکالے۔ اس نے صرف شکیلہ کو 1 بسکٹ دیا اور باقی اپنے کھاتے میں رکھ لیے۔ میری طرف آنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے معترض ہوتے ہوئے کہا، مجھے شام کو بھی کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ تیرے جسم میں کافی چربی موجود ہے، یہ چربی گھلے گی نا تو بسکٹ کا ہی کام کرے گی۔ وہ لاپرواہی سے بولا، میرے خیال میں تم نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر واقعی یہی بات ہے نا تو پھر بھوکا پیاسا مارنے سے بہتر ہے کہ اپنی رائفل کی گولی مجھ پر ضائع کر دو۔ اتنی آسان موت کی توقع نہ رکھو ہم سے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دوپہر تک واقعی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں قالین پر نیند دراز تھا۔ شکیلہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اشرف چیتا نرم و گداز بیڈ پر تھا۔ اس کے کندھے سے بہنے والے خون نے نہایت قیمتی بیڈ کا سوا ستیہ ناس کر ڈالا تھا۔ اشرف غنودگی کی کیفیت میں تھا، بس کبھی کبھی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا طائرانہ جائزہ لے لیتا اور پھر سر تکیے پر ڈال دیتا۔ یوں تو بھوک نے میرا بھی حشر کر رکھا تھا، لیکن مجھے شکیلہ پر ترس آ رہا تھا۔ وہ نوخیز حسینہ بڑی نازک مزاج تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں اور چہرہ 1-2 دن میں ہی سرسوں کا پھول نظر آنے لگا تھا۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر کر الماری کی طرف دیکھتی اور پھر جلال کی صورت تکنے لگتی۔ جلال اس وقت مختار کل بنا بیٹھا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ دیکھو جلال، تم بہت زیادتی کر رہے ہو۔ چلو میں تو تمہارا مجرم ہوں، لیکن اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کچھ کھانے کے لیے دو۔ تم اپنے نمبر بنانے کی کوشش نہ ہی فرماؤ تو بہتر ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ شکیلہ تیزی سے بولی، باس کے ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہے، تم نے ابھی صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ یہ نرمی ہے تو پھر سختی کیا ہوگی؟
تم شاید ہم دونوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ شکیلہ کا اشارہ میری طرف بھی تھا۔ شکیلہ اور جلال میں تکرار بڑھی تو شکیلہ اٹھ کر جلال کے سر پر پہنچ گئی۔ تم ایک گارڈ ہو اور گارڈ ہی بن کر رہو، الماری کی چابی مجھے دو۔ شکیلہ اور جلال کی بلند آوازیں سن کر اشرف نے بھی آنکھیں کھول دی۔ شکیلہ اب زار و قطع رونے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ اشرف نے بڑی نحیف آواز میں شکیلہ سے پوچھا۔ جب اس نے ساری صورتحال اشرف کے گوش گزار کر دی تو جلال نے ایک دو بار اس کی بات کاٹنے کی کوشش بھی کی، لیکن اشرف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ شکیلہ بات ختم کر چکی تو اشرف نے کمزور آواز میں شکیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ زیادہ نہیں رہا، جو کچھ بھی ہے اسے احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا، تبھی 2-3 دن اور نکال سکیں گے۔ لیکن جناب یہ خود تو… شکیلہ روحان سی ہو گئی اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ یقیناً وہ یہی کہنے جا رہی تھی کہ جلال خود تو کوئی بچت نہیں کر رہا۔ اشرف نے بمشکل سر گھما کر جلال کی طرف دیکھا اور کمزور آواز میں بولا، جلال چابی مجھے دے دو۔ جلال کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھرا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر بند کر لیا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی، پھر اٹھ کر صوفے کی گدیاں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ آخر دھیمی آواز میں بولا، یہی کہیں رکھی تھی چابی، مل نہیں رہی ہے۔ اور اسی لمحے مجھ پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ جلال باغی ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی بغاوت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی لیکن عنقریب آنے والی تھی۔ میری طرح اشرف نے بھی غور سے جلال کی طرف دیکھا۔ چند لمحے کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر اشرف نے آنکھیں بند کر لیں۔ یقیناً اس میں اتنی سکت باقی نہیں بچی تھی کہ وہ اس دبی ہوئی بغاوت کو کھلی بغاوت میں تبدیل کرنے کا رسک لیتا۔ اس نے در حقیقت حالات کی طرف سے آنکھیں بند کی تھیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ غلط ہی ہو۔ شام کو تو الماری کی گمشدہ چابی نہ ملی، لیکن بسکٹوں کا ایک ڈبہ جلال کے ہاتھ میں نظر آنے لگا۔ غالباً یہ ڈبہ اس نے کل رات ہی الماری میں سے نکال کر کہیں چھپایا ہوا تھا۔ اس مرتبہ جلال نے ہم دونوں سے تھوڑی سی رعایت کی۔ اس نے مجھے اور شکیلہ کو 3 بسکٹ دیے۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ صرف صبح کے وقت آدھے پون گھنٹے کے لیے ہاتھ جلال کھول دیتا تھا۔ جب تک ہاتھ کھلے رہتے جلال کی انگلی ٹریگر پر رہتی، بعد ازاں شکیلہ میرے ہاتھ باندھتی تھی۔ اشرف اور جلال اس تہخانے میں مجھ سے اتنے ہی خوفزدہ نظر آئے تھے جتنا کوئی کم آموز شکاری درندوں سے بھرے ہوئے جنگل میں نظر آتا ہے۔ ان کی احتیاط اور خوفزدگی سے میں کسی وقت لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔ بہرحال جو وقت گزرتا جا رہا تھا، لطف اندوزی کم اور پریشانی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ جلال نے مجھے اپنے ہاتھ سے بسکٹ کھلائے اور بعد میں چند گھونٹ پانی بھی پلایا۔ ترسے ہوئے معدے نے ان 3 عدد بسکٹوں کو تیزی سے قبول کیا۔ یوں لگا کہ چند منٹوں میں یہ خوراک جزو بدن بن کر ہلکی سی حرارت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جلال نے 2-4 بسکٹ اور لیے۔ اشرف چونکہ گہری غنودگی میں تھا لہٰذا اس کو جگانے کی جلال نے کوشش ہی نہیں کی۔ اشرف کا خون مسلسل رس رہا تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اگر جلدی اسے مناسب ٹریٹمنٹ نہ مل سکی تو وہ سیدھا کومے میں چلا جائے گا۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں کچھ آوازوں کی وجہ سے جاگا تھا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ پھر میرے کانوں میں شکیلہ کی دبی دبی چیخ گونجی جیسے وہ کسی بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو مجھے، وہ کرہا کر بولی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ وہ سخت مشکل میں تھی۔ جلال شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ میں نے جلال کو للکارا، کہ کیا کر رہے ہو تم؟ جلال لائٹ جلاؤ۔ خاموش رہو ورنہ ادھیڑ کر رکھ دوں گا، میرے ہاتھ میں رائفل ہے۔ اور اس رائفل کے زور پر تم اس لڑکی کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو؟ میں وہی کروں گا جو چاہوں گا، تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس کے ساتھ ہی جلال کے منہ سے کرہا نکل گئی۔ دراصل شکیلہ نے خود کو چھڑانے کے لیے اس کی کلائی پر کاٹ کھایا تھا۔ جواب میں 2 تماچوں کی آواز گونجی اور شکیلہ کی دبی دبی چیخیں سنائی تھی۔ جلال میں کہتا ہوں اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں بھگتنا ہوگا، میں نے بلند آواز سے کہا۔ اسی دوران میں اشرف بھی اپنی گہری غنودگی سے جاگ گیا تھا۔ اس کی نحیف آواز تاریکی میں گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تیرا پالتو کتا لڑکی کو بھنبوڑ رہا ہے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اشرف نے ذرا تہمکانہ انداز میں کہا، جلال روشنی کرو۔ روشنی نہیں ہوتی جناب، شاید بجلی کٹ گئی ہے۔ اس کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شکیلہ نے پھر چیخنا شروع کر دیا، مجھے بچائیں جناب، اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ یہ بکواس کر رہی ہے جی، میری جیب سے چابی نکال رہی تھی، میں نے پکڑا تو دھینگا مشتی پہ اتر آئی۔ اچھا تم اسے چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ اشرف کی کمزور آواز تاریکی میں گونجی۔
وہ ہٹ دھرمی سے بولا، میں تو اسے چھوڑ رہا ہوں، یہ مجھے خود ہی نہیں چھوڑ رہی۔ اس گفتگو کے دوران میں تھوڑا تھوڑا میں دروازے کی طرف کھسکتا رہا۔ کمرے میں روشنی کرنے والی ٹیوب لائٹ کا سوئچ دروازے کے پاس ہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے سر کی مدد سے ٹیوب لائٹ آن کر سکوں گا، لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا جب جلال نے ٹیوب لائٹ ہی نہ اتار دی ہو۔ اشرف اور اس کے گارڈ کی تکرار کے دوران ہی میں سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنے کندھے کی مدد سے سوئچ دبایا تو تہخانہ روشن ہو گیا۔ منظر چونکا دینے والا تھا۔ جلال کا زیریں بدن عریاں تھا۔ اس نے حسین شکیلہ کو صوفے پر گرایا ہوا تھا۔ وہ کسی چڑیا کی طرح اس شکرے کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اشرف بستر پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جلال؟ وہ کرہا کر بولا۔ جلال نے اضطراب میں اپنے ہونٹ بھینچے، پھر ایک دم چیخ کر بولا، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ اب لیٹ جا کروٹ بدل کے، جا لیٹ جا۔ بغاوت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اشرف چیتا یک ٹک اپنے باغی گارڈ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ پسٹل کی تلاش میں اپنے تکیے کی طرف بڑھایا۔ تکیے کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ جلال نے ڈھٹائی سے اشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہاں کچھ نہیں ہے، پستول یہاں میری پاکٹ میں ہے، اب چپکے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، ورنہ مجھے بالکل بے شرم بننا پڑے گا۔ جلال کی آواز میں غصہ اور شراب کا خمار تھا۔ میں نے دیکھا سائڈ ٹیبل پر وسکی کی بوتل کھلی پڑی تھی اور اس میں سے آدھی شراب غائب تھی۔ بوتل کے پاس ہی بسکٹ کا ڈبہ بھی خالی پڑا تھا۔ یہ نیا ڈبہ جلال نے ہمارے سونے کے بعد ہی الماری سے نکالا تھا اور سارے کا سارا چٹ کر گیا تھا۔ پورے 20 بسکٹ جو ہمیں کئی دن کے لیے زندگی کی حرارت فراہم کر سکتے تھے۔ میرا خون کھول کے رہ گیا۔ پچھلے 2-3 منٹ سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ شدید بھوک پیاس کے عالم میں تو جنس سمیت ہر جذبہ گہری نیند سو جاتا ہے، پھر جلال پر شیطانیت کیسے سوار ہو گئی؟ اب اصل صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ اس نے پہلے بسکٹ اور شراب سے اپنی ایک جبلت کی تسکین کی تھی۔ اس تسکین سے ایک دوسری جبلت بیدار ہوئی تھی اور اب وہ اس کی تسکین پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ یکا یک اشرف میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ اس نے قریب رکھی ہوئی شیشے کی وزنی ایشٹرے اٹھائی اور جلال پہ کھینچ ماری۔ ایشٹرے جلال کے سر پر لگی اور پھر دیوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ہو گئی۔ آہنی راڈ اشرف کے قریب ہی پڑا تھا۔ وہ اس نے پکڑ لیا اور تیش کے عالم میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران جلال نے شکیلہ کو چھوڑا اور رائفل سمیت اشرف کی طرف بڑھا۔ اس نے اشرف سے راڈ چھین کر باتھ روم میں پھینک دیا اور دیدہ دلیری سے رائفل کی نال اپنے بگ باس کے سینے سے لگا دی۔ لیٹ جاؤ، میں کہتا ہوں لیٹ جاؤ۔ وہ خمار آلود آواز میں دھاڑا، نمک حرام کمینے، میں تجھے زندہ درگور کر دوں گا۔ اشرف کی کمزور آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ زندہ درگور تو تم ہو چکے ہو اور میرے ساتھ خود بھی کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ اب زندگی کی جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں نا، ان سے تو لطف لینے دو۔ دیکھو اس لڑکی کو، کیسے کھوئے ملائی جیسا بدن ہے اس کا۔ یہ سب چند دنوں میں برباد ہونے والا ہے، اور یہ بوتل میں چمکتی ہوئی شراب، یہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آنے والی۔ اگر میں ان چیزوں کو بیکار ہونے سے پہلے استعمال کر لینا چاہتا ہوں تو اس میں حرجی کیا ہے؟ اس نے نشے سے بھرپور ایک قہقہہ لگایا اور اشرف کو اپنی رائفل کی نال سے باقاعدہ دھکیل کر بستر پہ لٹانا چاہا۔ اس موقع پر اشرف نے ایک زخمی چیتے جیسی پھرتی دکھائی اور رائفل کی نال پکڑ لی۔ اس نے یوں کروٹ لی تھی کہ رائفل اس کے نیچے دب کر رہ گئی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، یہ ناکافی پھرتی تھی۔ اپنے نحیف اور زخمی جسم کے ساتھ اشرف وہ مزاحمت پیش کر ہی نہیں سکتا تھا جس کی اس موقع پر ضرورت تھی۔ بہرحال اشرف کی اس حرکت سے اتنا ضرور ہوا کہ شکیلہ تیزی سے جلال پر جھپٹ پڑی۔ باتھ روم کے دروازے پر پڑا ہوا راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ راڈ اس نے خاصی طاقت سے جلال کے سر پہ مارا، لیکن وہ اس کی گردن پر لگا۔ جلال نے بے دردی سے اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کی۔ وہ اڑتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی اور وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ راڈ اس کے ہاتھ سے پھسل کر پھر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جلال نے رائفل چھڑانے کے لیے اشرف کے زخمی کندھے پر گھٹنا رسید کیا۔ اشرف کے حلق سے اذیت ناک چیخ نکل گئی۔ جلال نے رائفل کھینچ لی اور رائفل کے 24 دستے کی ضرب اشرف کے سر پہ لگائی۔ اشرف بستر سے نیچے گر گیا اور وہیں پڑا رہ گیا۔ اس میں اب اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا سکتا۔ جلال نے شکیلہ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور 2-3 تماچے اس کے منہ پہ جڑ دیے۔ وہ اب رونے اور چیخنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی سرخ عروسی قمیص کندھے سے پھٹ کر نیچے لٹک گئی تھی اور اس کے سیمی بدن کو عریاں کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ دانت پیسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ در حقیقت جلال نے اس ٹھٹرے ہوئے تہخانے میں مطلق العنان حکمران کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اسلحہ اس کے پاس تھا، خوراک کے ذخیرے پر اس کا قبضہ تھا، پانی، بجلی، مواصلات، سب کچھ اس کی دسترس میں تھا۔
اور وہ وہی کچھ کر رہا تھا جو وسائل پر قابض لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے اشرف کو دیکھا، وہ قالین پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ دھینگا مشتی کے بعد اس کے کندھے نے مزید تیزی سے خون اگلنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خون کی کمی کے سبب اس کو سانس بھی کھینچ کھینچ کر آ رہی ہے۔ وہ ہوش میں تھا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ غالباً اب اتنی سکت ہی نہیں تھی اس میں۔ ایک بگ باس کے لیے صورتحال خاصی عبرتناک تھی۔ اپنے ایک معمولی گارڈ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر وہ قالین پر پڑا تھا اور اب خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اپنے حالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکے۔ اشرف یا جو بھی اس کا اصل نام تھا کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ وہ نہایت عیار جرائم پیشہ لوگوں کا سرغنہ تھا۔ وہ پس پردہ رہ کر بڑی ہوشیاری سے ان فتنہ سامہ لوگوں کی کمان کر رہا تھا جو ملک کے طول و عرض میں خطرناک تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ آج یہ تخریب کار نشان عبرت بن کر اس تہخانے میں مقید ہو گیا تھا اور اس کا ایک معمولی نوکر اس کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا تھا۔ جلال جو کام پہلے ڈھکے چھپے انداز میں کر رہا تھا اب بڑے ٹھسے سے کرنے کے قابل ہو گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب اسے میری پرواہ تھی اور نہ اشرف کی۔ رائفل اگر اس کے ہاتھ میں نہ بھی ہوتی تب بھی ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ارادوں کے سامنے دیوار بن سکتا۔ صورتحال مکمل طور پر جلال کے حق میں تھی۔ اس نے شراب کی بوتل بڑے دھڑلے سے سامنے میز پر رکھی، تھوڑا سا کاجو نکال کر پلیٹ میں ڈالا اور پینی شروع کر دی۔ شکیلہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور سسکیاں لے رہی تھی۔ جلال کو شاید اس پر تھوڑا سا ترس آیا۔ اس نے الماری میں سے بسکٹ کا وہ ڈبہ نکالا جس میں آج صبح سے بسکٹ نکالے گئے تھے۔ 3 بسکٹ اس نے پلیٹ میں رکھے اور شکیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے رانی، کھا لے۔ او مجھ سے تیرا کملایا ہوا روپ نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے نہیں کھانے۔ شکیلہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کیا۔ کھائے گی ضرور، آج نہیں تو کل کھا لے گی۔ اس وقت میں تجھے بغیر کسی شرط کے کھلا رہا ہوں، بعد میں میں نے شرطیں لگانا شروع کر دی نا تو پچھتائے گی۔ لے کھا لے، شاباش۔ جلال نے پلیٹ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دی۔ اس مرتبہ شکیلہ نے زیادہ شد و مت سے انکار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جانتے ہوئے جلال نے بسکٹ اس کے پاس ہی رکھ دیے اور بڑے ندیدے انداز میں اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کی حرکات و سکنات دیکھ کر کڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور پھر شراب کے سامنے آ بیٹھا۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد اس کے جی میں جانے کیا آئی کہ اس نے اٹھ کر میرے ہاتھوں اور پاؤں کی بندش اچھی طرح چیک کی اور بہکے انداز میں ایک بار پھر میری جامہ تلاشی لی۔ بے شک میں بندھا ہوا تھا لیکن وہ اشرف سے زیادہ مجھ سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ میری طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ پھر بوتل اور جام کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے چسکیاں لیتا رہا اور اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کھجاتا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جام اور دوسرے میں رائفل تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی ٹانگیں ڈھانپنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے زیریں جسم پر صرف ایک انڈرویئر تھا۔ یہ انڈرویئر بھی اس کی صورت کی طرح سخت میلا کچلا تھا۔ یوں تو 7-8 روز اس تہخانے میں بند رہنے کے بعد ہم سبھی میلے کچلے نظر آ رہے تھے، لیکن جلال پر سب سے زیادہ روپ چڑھا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے اور ہونٹ بالکل سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے قریباً 1 گھنٹے تک شراب نوشی کی، پھر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ شکیلہ نے ابھی بسکٹ نہیں کھائے تھے۔ جلال رائفل بدست اس کے سر پر پہنچا، اس کے بدن کو رائفل کی نال سے سلاتے ہوئے بولا، اے رانی، کھا لے، دیکھ تجھے کتنے پیار سے کھلا رہا ہوں۔ اتنے پیار سے تو کوئی زہر بھی کھلائے نا تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہے نا، مجھے نہیں کھانے، مجھے مر جانے دو۔ تجھے مرنے سے کون روک رہا ہے شہزادی؟ جب وقت آئے گا تو مر جانا، بلکہ ہم چاروں مر جائیں گے، پر ابھی تو زندہ ہیں، اور جو زندہ ہو اسے بسکٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ان دوسری چیزوں کی بھی جو بسکٹ کی طرح خستہ اور مزیدار ہوتی ہیں۔ کیا سمجھی؟ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ دیکھ، اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے تو۔ اگر کھائے گی نہیں نا تو مر جائے گی۔ ایسی صورت میں آج، کل یا پرسوں یہ دروازہ کھل بھی گیا نا تو تمہیں اس کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا تم پھر سے سورج کی دھوپ اور نیلا آسمان نہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ شکیلہ نے اپنا سر بدستور گھٹنوں میں چھپائے رکھا۔ جلال نے رائفل کی نال زور سے اس کی پسلیوں میں چبھوئی اور گرج کر بولا، کھاؤ یہ بسکٹ، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اس نے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹا دیا اور انگلی لبلبی پر رکھ دی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر شکیلہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بھوکا رہ کر مرنے کی بات کر رہی تھی۔ بھوکا رہ کر مرنے کی بات کرنا اور چیز ہے، گولی کھا کر فوری طور پر مر جانا اور چیز ہے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بسکٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اگلے 24 گھنٹے بھی اسی طرح گزر گئے۔ اشرف اب تقریباً بے ہوش ہی تھا۔ وہ کل رات سے قالین پر پڑا تھا۔ اس کے کندھے کا خون رس رس کر خود ہی بند ہو گیا تھا۔ قالین کا 2-3 مربع فٹ حصہ اس کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اشرف کسی وقت بڑبڑاتا بھی تھا لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔
پاشا گینگ کے بگ باس کا یہ حسرتناک انجام دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے چوہے دان میں اپنے قدموں سے چل کر آیا تھا اور پھنس گیا تھا۔ پچھلے 8 دنوں میں اس کے کندھے کا زخم خوفناک حد تک بگڑا تھا اور اسے لبے مرگ تک لے آیا تھا۔ آج مجھے دوپہر کے بعد پیشاب کی حاجت تھی، لیکن میرے بار بار کہنے کے باوجود جلال نے میرے ہاتھ نہیں کھولے۔ وہ کل ساری رات جاگتا رہا تھا، تاہم دوپہر کے بعد 3-4 گھنٹے کے لیے سو گیا۔ سونے سے پہلے اس نے مجھے اور شکیلہ کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ اشرف کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ بے ہوش تھا۔ میں باتھ روم میں کوئی ایسی شے ڈھونڈتا رہا جس سے میں اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنے کی کوشش کروں، لیکن جلال نے سلسلے میں بڑی احتیاط کی تھی اور باتھ روم یا کمرے میں کوئی ایسی شے رہنے نہیں دی تھی۔ یہاں تک کہ شاور کا ایک تیز کنارہ بھی اس نے آہنی راڈ کی ضربوں سے موڑ دیا تاکہ وہ رسی کاٹنے کے کام نہ سکے۔ میں نے شکیلہ سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دے۔ نتیجہ وہی نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ شکیلہ کا رنگ برف کی طرح سفید ہو گیا۔ خدا کے لیے مجھے کسی اور امتحان میں مت ڈالو، وہ بڑا بے رحم ہے۔ اس نے مجھے تمہارے سامنے ہی تاکید کی تھی کہ میں اسے ڈاج دینے کی کوشش نہ کروں۔ دیکھو شکیلہ، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی ہے نا، ویسے بھی تو یہ خبیث ہمیں مار ہی ڈالے گا۔ رات کو اس نے بسکٹوں کا پورا ڈبہ خالی کیا ہے، ہو سکتا ہے ایک ڈبہ آج خالی کر دے، بعد میں یہ ہمیں بھی گولی مار دے گا۔ ایسے لوگ تو زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھیوں کا گوشت ہی بلا جھجک کھا لیتے ہیں۔ شکیلہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شاید اس کے کانوں میں جلال کا وہ جملہ گونجا تھا جو رات اس نے شکیلہ سے کہا تھا، ابھی تو ہم زندہ ہیں رانی، اور جو زندہ ہوں اسے بسکٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ان دوسری چیزوں کی بھی جو بسکٹ کی طرح خستہ اور مزیدار ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ جملہ جلال نے کس حوالے سے کہا تھا، لیکن یہ اس کی سفاکی اور وحشت کو ظاہر کرتا تھا۔ شکیلہ کی حسین آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم میرے ہاتھ کھول دو، اس کے بعد یہی رسی ڈھیلے ڈھالے طریقے سے دوبارہ میرے ہاتھوں پر لپیٹ دو۔ نہیں، وہ بہت چالاک ہے، اسے پتہ چل جائے گا، وہ مجھے گولی مار ڈالے گا، میں یہ نہیں کروں گی۔ اچھا آہستہ بولو، یہ نہ ہو کہ کچھ کہے بغیر ہی وہ ہمیں سولی پر لٹکا دے۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ جلال نے ہمیں شام کے 7 بجے کے بعد باتھ روم سے نکالا۔ وہ بڑے ٹھاٹھ سے لگژری بستر پر سویا رہا اور اس کا مالک یعنی پاشا گینگ کا بگ باس قابل رحم حالت میں قالین پر پڑا رہا۔ شکیلہ نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو کندھے کے قریب گرا دے لی تھی کہ جسم چھپانے کی ادھوری سی کوشش تھی۔ وہ جن ہوسناک نگاہوں سے خود کو چھپانا چاہتی تھی، ان سے چھپنا آسان نہیں تھا۔ ایک مختصر سی 4 دیواری تھی، وہی چھت، وہی دیواریں، وہی منحوس دروازہ، وہی لکڑی کی دیوار گیر الماری جسے گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں کر دیا گیا تھا۔ یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ گرد و پیش کو دیکھ دیکھ کر نگاہیں اکتا سی گئی تھیں۔ یہ عجیب سا ماحول تھا۔ میں نے جیل کی کال کوٹریوں میں بھی دن گزارے ہیں، لیکن ایسی وحشت وہاں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو پتہ ہوتا تھا نا کہ آج یا کل یا 1 سال بعد یا 10 سال بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ یہاں تو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کب نکلنا ہے اور نکلنا بھی ہے یا نہیں۔ پھر کال کوٹری کتنی بھی بری ہو، اس میں پیٹ کا دوزخ ایندھن بھرنے کو تو ملتا ہے نا، پیٹ کے دوزخ کا ایندھن بھرنے کو تو اس میں پیٹ کا دوزخ بھرنے کو ایندھن تو ملتا ہے۔ یہاں تو ایندھن بھی نہیں تھا، اور اگر تھوڑا بہت تھا بھی تو اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے؟ کوئی آہٹ، کوئی آواز، امید کی کوئی کرن، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ بس وہی سناٹا تھا جو قبر میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس گھڑیاں نہ ہوتی تو ہمیں دن اور رات کی بھی کچھ خبر نہ ہوتی۔ ہم گھڑیوں کے حساب سے ہی سورج چڑھا لیتے اور اسی حساب سے اندھیرا کر لیتے۔ اگر اس تہخانے میں موجود 2 ٹیوب لائٹس کو بجھا دیا جاتا تو تاریک رات تھی، ورنہ دن تھا۔ ایک بات سوچنے کی تھی، اگر ٹیوب لائٹس یہاں جل رہی تھیں تو کہیں نہ کہیں بجلی کا میٹر بھی چل رہا ہوگا۔ اگر اس تہخانے کے اوپر واقعی عمارت بڑا کھنڈر بن چکی تھی یا ملبے کا بہت بڑا ڈھیر بن چکی تھی، تو پھر بجلی کے ان تاروں کا سراغ لگ جانا چاہیے تھے جو اس تہخانے تک پہنچ رہے تھے، اور پانی کے ان پائپوں کا سراغ بھی لگنا چاہیے تھا جو یہاں باتھ روم تک آ رہے تھے۔ ان چیزوں کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر ہمیں اس قبر میں زندہ دفن کرنا چاہتے ہوں؟ جس طرح ایک معمولی گارڈ اپنے بگ باس سے غداری پر اتر آیا تھا، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ابتلا کی اس گھڑی میں بگ باس سے غداری پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ میرے ذہن میں بار بار ساحل صاحب کی شبیں ابھر رہی تھی۔ صرف انہی کو معلوم تھا کہ میں پاشا گینگ کے سرغنہ کی کھوج میں یہاں گارڈن ٹاؤن کی کوٹھی میں آیا ہوں۔ یقیناً اس کوٹھی پر پولیس نے جو چھاپا مارا تھا، اس کا انتظام ساحل صاحب نے ہی کیا تھا، مگر یہ بات ساحل صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوگی کہ یہ عام سا چھاپا نہایت مہیب قسم کے بارودی دھماکوں میں بدل جائے گا اور پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ رات کو جلال نے 4 بسکٹ لیے اور 4 ہی شکیلہ کو بھی دیے۔ میرے حصے میں صرف 2 آئے۔ کبھی کبھی دولت کتنی غیر اہم اور جنس کتنی اہم ہو جاتی ہے۔ میں گولڈ ہوٹلز کی ایک بڑی چین کا مالک بن چکا تھا۔ اس وقت بھی میرے ہوٹلوں میں سینکڑوں افراد زبردست قسم کے ڈنر کرنے میں مصروف ہوں گے۔
बारबेक्यू, चाइनीज़, बुफे, अनगिनत डिशेस, लातादाद मशरूबात, और मेरे हिस्से में सिर्फ 2 बिस्किट आए थे। ये 2 बिस्किट भी मैं अपनी मर्ज़ी से अपने होठों तक नहीं पहुंचा सकता था। इसके लिए भी मुझे मददगार की ज़रूरत थी। बेबसी की मौत मुझे पसंद नहीं थी, ना ही मैंने कभी ऐसी मौत पड़ने के बारे में सोचा था। इन नहायत मायूस कुन लम्हात में भी मुझे यकीन था कि मैं इस ठिठुरे हुए तहखाने में भूख से सिसक कर नहीं मरूंगा। कोई ना कोई राह निकल आएगी। 2-3 रोज़ पहले तक मैं इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से नहीं सोच रहा था, लेकिन अब एकदम बेहद गहरी संजीदगी ने मेरे दिलो दिमाग को घेर लिया। ऐसा जलाल की बगावत के बाद हुआ। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि यह शख्स अपनी बढ़ती हुई मौत की चाप सुनकर जुनूनी होता चला जा रहा है। महसूस हो रहा था कि अगले 1-2 दिन में यह शख्स यहाँ मौजूद खुराक ख़त्म कर देगा और उसके साथ ही हमारी सांसें भी गिनी जाएंगी। अभी तो जिस्म में स्टोर तवानाई काम आ रही थी। जब यह तवानाई भी ख़त्म हो जाती तो फिर जिस्म में इरादों का साथ देने से इनकार कर देना था। ज़रूरी था कि ऐसा मनहूस वक्त आने से पहले ही यहाँ से निकलने की भरपूर कोशिशें की जाएं। अचानक मुझे अशरफ की बड़बड़ाहट सुनाई दी। वो बेहोशी के आलम में कुछ कह रहा था। शकीला उसके नज़दीक थी। उसने झिझकते हुए जलाल से कहा, ये शायद पानी मांग रहे हैं। जलाल नशे में हाथ लहराकर बोला, पानी पिला पिला कर इसकी ज़िंदगी लंबी मत करो। जितनी जल्दी इसकी खलासी हो जाए ना, इतना ही अच्छा है। तो फिर गोली क्यों नहीं मार देते इन्हें? चलो गोली ही मार देते हैं, जलाल ने लापरवाही से कहा। उसके साथ ही उसने अपनी राइफ़ल अपने बिग बॉस की तरफ सीधी कर ली। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। शकीला उसके सामने आ गई। उसका रंग जर्द हो रहा था। ग़ालिबन वो किसी इंसान को अपने सामने मरते नहीं देखना चाहती थी। जलाल ने मुस्कुराकर राइफ़ल की नाल झुका ली। शकीला एक गोशे में सिमट गई और अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश करने लगी। जलाल ने उससे कह रखा था कि वो उस छत के नीचे रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। कल शाम शकीला ने आंसू बहाए तो उसने लात मारकर शीशे की इकलौती तपाई चकनाचूर कर दी थी। एक तरह से ये उसके शदीद गुस्से का इजहार था। कुछ देर बाद जलाल के दिल में शायद थोड़ी सी नरमी पैदा हुई। वो शकीला से मुखातिब होकर बोला, अच्छा जाओ, अपने भाई को पानी पिला दो थोड़ा सा। शकीला उठी, एक गिलास में पानी लाई और चमचे की मदद से अशरफ के स्याह होठों की दरज में टपकाने लगी। उसके बाल बार बार ढलक कर अशरफ के चेहरे को छूने लगते थे। वो उन्हें समेट कर अपने कानों के अक़ब में कर लेती। वो कोई पाक साफ घरेलू लड़की नहीं थी, लेकिन लड़की तो थी। उसके सीने में एक नरम दिल मौजूद था। मिट्ठू काका ने उसके बारे में भाई जी के सामने दावा किया था कि वो कुंवारी है। इस दावे की हकीकत के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल लड़की की कमसिनी और नाआमोज़ी तो सामने की बात थी। खाने के बाद मैदे को कदरे सुकून मिला तो गुनूदगी से महसूस होने लगी। मेरा पुरतकल्लुफ़ खाना बस 2 अदद बिस्किट और 2 घूंट पानी पर मुश्तमिल था। दोबारा मेरी आँख खुली तो कमरे में घोप अंधेरा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह अंधेरा बेमाने नहीं है। जलाल शकीला के साथ मसरूफ़ था। मध्यम आहटों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों नर्मो गुदाज बेड पर हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि शायद शकीला कोई एहतजाजी आवाज़ बुलंद करेगी, लेकिन एहतजाज कहीं नहीं था। ग़ालिबन 24 घंटे की सोच विचार ने शकीला को मज़ाहमत करने के बजाय मफ़ाहमत पर आमादा कर दिया था। वो कोई पारसा लड़की तो थी नहीं। वो अपना खूबसूरत जिस्म बेचने के लिए इस 4 दीवारी में आई थी। ख़रीदार के बदलने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ तरफ़ा तमाशा ये था कि ख़रीदार के साथ साथ कीमत भी बदल गई थी। उसके अनछुए शबाब की कीमत 70-80 हज़ार से कम होकर चंद बिस्किटों पर आ गई थी। चंद दिन तक आफियत और सहूलत से ज़िंदा रहने के लिए उसने ख़ुद को एक मामूली गार्ड के बिस्तर पर लिटा दिया था। यह खामोश समझौता था जिस पर इस तारीकी में अमल दरामद हो रहा था। हालात ने एक मामूली गार्ड जलाल को इस 4 दीवारी का हुक्मरान बना दिया था। एक ऐसा हुक्मरान जो अपने कौल फेल के लिए किसी को जवाब दे नहीं था, और जब इंसान किसी को जवाब देना हो तो फिर वो इंसान कहाँ रहता।